बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम राबिता। आपका मेज़बान असमतुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रही हैं प्रोड्यूसर मुनीबा बख्श मलिक और स्टूडियो इंजीनियर हैं मोहम्मद वसीम मुग़ल। प्रोग्राम राबिता आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर, और दुनिया भर में आप हमें सुन सकते हैं www.radio.gov.pk पर। इसके अलावा प्रोग्राम राबिता आप फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं। फेसबुक पे लाइव देखने के लिए राबिता के फेसबुक पेज पे जाइए और हमें वहाँ ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम राबिता चूँकि एहसास प्रोग्राम के हवाले से होगा, तो एहसास का जो फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। सामीन मोहतरम, जहाँ कोविड में दुनिया भर में बहुत सारे मसाइल सामने आए, वहाँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी, किसी न किसी मुसीबत में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी यकीनन होती है। तो पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी उसमें सबसे बेहतर सामने आई, जिसका यकीनन पाकिस्तान भर में फ़ायदा भी हुआ और लोग अब तक उससे इस्तेफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कि किस तरह से लोगों को रिलीफ़ दिया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, कैसे पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में जो लोग मुख्तलिफ़ मसाइल में मौजूद हैं या फिर मुख्तलिफ़ तरह के माशी मसाइल में कोविड के दौरान घिरे, उनको कैसे उससे निकाला जा सकता है, और दीगर ऐसे फ़लाह बहबूद के प्रोग्राम्स का एक जामे सिलसिला शुरू किया गया एहसास प्रोग्राम के अंडर। और इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर सारा निश्चित साहिबा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर सारा निश्चित साहिबा, स्पेशल एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत। अस्सलाम को खुशामदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, और सामीन को भी मेरा सलाम पहुँचे। डॉक्टर साहिबा, एक दफ़ा फिर जो है आप पब्लिक को ज्वाइन कर रही हैं, और हर हफ्ते हम इस तरह से मुख्तलिफ़ मसाइल को सुन रहे होते हैं और लोग अपने मुख्तलिफ़ मसाइल भी कॉल्स पे शेयर करते हैं। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले नंबर्स मैं अनाउंस कर देता हूँ, ताकि अगर कोई भी हमें कॉल करना चाहता है तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 0519215 या 05192069995, 0519215 या 05192069995। ये हमारे दो राबते के नंबर हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा निश्चित साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले जो गुज़श्ता प्रोग्राम में कुछ शिकायत थी, कुछ मसाइल थे लोगों के जो पेंडिंग थे, जिन्हें आपने नोट डाउन किया, कहाँ तक पहुँचे, उनके हवाले से क्या प्रोग्रेस है अब तक? जी, ये जब भी मैं रेडियो पे आती हूँ तो मेरे साथ मेरे कोलीग्स भी आते हैं, अमर अत्तर साहब और खुर्रम साहब आते हैं और अपने कंप्यूटर्स लेके आते हैं। हम अपने सिस्टम यहाँ इंस्टॉल करते हैं, लोग देख तो नहीं सकते, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि जब लोग हमें फ़ोन करें कि जी हमारा मसला है अदायगियों से मुतालिक, क्योंकि एहसास में तो आपको मालूम है ना कि पैसों की अदायगियाँ होती हैं, सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है। तो हम उनको यहीं से चेक करके बताते हैं कि उनका मसला क्या है और वो किस तरह से और फिर वो मसला हम हल करते हैं। और ये लोगों के मसाइल का सिलसिला और उसका तदारुक जो हम करते हैं वो ख़ाली रेडियो प्रोग्राम के घंटे पर ही महदूद नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया ट्रेल्स में भी ये सिलसिला चलता रहता है जी। लोग हमें मैसेज करते हैं, आईडी कार्ड नंबर भेजते हैं और हम उनका स्टेटस चेक करके उनको बताते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं आईडी कार्ड नंबर चेक करें और बताएं कि हम अहल हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारी पेमेंट ब्लॉक हुई हुई है, कुछ कहते हैं कि हमें अंगूठों के निशानात का मसला है, बायोमेट्रिक का मसला है, पैसे निकाल नहीं सकते। तो फिर हम उनको ऑन अ केस बाय केस बेसिस उनके मसाइल हल करते हैं। ठीक है। तो अब उस बात पे तो मैं आती हूँ कि अब हम उसके लिए अगले फ़ेज़ का निज़ाम क्या बना रहे हैं। मगर पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सी शिकायत थी, हमने वो शिकायत नोट की, दफ्तर में जाके उनका जो भी डिस्पोज़ल था वो किया। तो एक आज मोहम्मद साहब थे जिन्होंने पेशावर से हमें फ़ोन किया था और उन्होंने ये हमें बताया था कि उनकी वालदा का बायोमेट्रिक का मसला है, यानी कि वो अंगूठे के निशानात मध्यम होने की वजह से अपने पैसे नहीं निकाल सकती। उन्होंने हमसे अपना मोबाइल नंबर शेयर किया, अपना वालदा का CNIC नंबर शेयर किया और हमने अपने सिस्टम में देखा तो उनके 24,000 रुपये पड़े हुए थे। उन्होंने 18 अप्रैल को एहसास एमरजेंसी कैश फ़ेज़ 1 में 12,000 लिए थे जी। फिर हमने उनके अकाउंट में 24 नवंबर 2020 को 12,000 और भेजे, वो जो निकाल नहीं सकीं।
پھر 10 اپریل 21 کو ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں 12,000 اور بھیجے، مگر وہ 24,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. تو جب آج محمد صاحب نے ہمیں فون کیا تو اس کے بعد ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا، اور 27 جولائی کو ان کی والدہ کو 24,000 روپے کی ادائیگی ہو گئی تھی. تو یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایک مثال دے رہی ہوں کہ جب ہم ریڈیو پہ آتے ہیں تو اس قسم کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ایسے مسائل حل کریں. اور جو خاص طور پہ میری جو سوشل میڈیا کی ٹویٹر فیڈ ہوتی ہے اس پہ جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے جائیں. اب یہ بھی میں سامعین کو بتانا چاہتی ہوں کہ احساس کا نیا سروے اب 99% تقریباً ہو گیا ہے جی، اور وہ سروے اب ختم ہوا جاتا ہے. تو ہم نے پچھلے کوئی 4 مہینے سے جیسے جیسے سروے میں لوگ حقدار ٹھہرائے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم ان کو معاف کیجیے گا ادائیگیاں بھی، نئی ادائیگیوں کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. پچھلے کوئی 3 مہینے میں ہم نے کوئی 34 لاکھ نئے خاندانوں کو جو احساس کفالت میں شمولیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیا تھا، اور کوئی 34 لاکھ لوگوں کو نئے لوگوں کو شامل کر لیا ہے جو حکومت پاکستان سے کبھی بھی امداد نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ ہم نے 80 لاکھ لوگوں کو شامل کرنا ہے. جی. تو 2 چیزیں جو ہیں سامعین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ایک تو چیک کرنے والا پورٹل اور دوسرا رجسٹریشن ڈیسک. ہمارا جو چیک کرنے والا ہم اگلے ہفتے ایک پورٹل کھول رہے ہیں، یعنی کہ ایک ویب پورٹل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ماہ سے میں کہتی آ رہی ہوں کہ یہ پہلے میں نے کہا تھا یہ 31 جولائی کو کھلے گا، پھر میں نے کہا تھا کہ یہ 31 اگست کو کھلے گا. اور میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ اس میں تاخیر کی تکنیکی وجوہات ہیں، کیونکہ ہم پورٹل کو بالکل ایسی صورت میں لانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس لیے اس میں 1 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے. تو اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پورٹل کھلے گا. جب یہ پورٹل کھلے گا تو لوگ اپنا CNIC ڈال کے یا ہمارے سروے کا ٹریکنگ نمبر ڈال کے اور اپنا جو گھرانے کی جو اہلیت کا معیار ہے وہ دیکھ سکیں گے. تو جب وہ اس میں ڈالیں گے اپنے جو ان کا، کیونکہ جب گھرانوں کا سروے ہو جاتا ہے تو ان کو ایک ٹوکن نمبر مل جاتا ہے، تو اگر وہ ٹوکن نمبر ڈالیں گے یا CNIC ڈالیں گے تو ان کے سامنے ان کے گھرانے کا روسٹر کھل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، ایک سرکاری ملازم ہے، تو اس پہ لکھا ہوگا کہ جی آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ اہل نہیں ہیں. دوسرا بھائی اگر دہاڑی دار ہوگا تو اس کو لکھا ہوگا کہ جی آپ کی جو بیگم ہے وہ پیسے لے سکتی ہیں. تو ایک تو میں سامعین کو ریڈیو پاکستان کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پورٹل کھل جائے گا. لوگوں نے بہت انتظار کیا ہے، لوگ میری سوشل میڈیا فیڈ پہ بار بار پوچھتے ہیں. میں خود پہلے جیسے کہ میں نے کہا 31 جولائی کا اعلان کر چکی تھی، مگر ہم اس 1 ماہ کی تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم اس کو تکنیکی لحاظ سے پوری طرح سے 16 آنے ٹھیک کر کے اور پھر اوپن کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، احساس کے جو رجسٹریشن ڈیسکس ہیں، کیونکہ پہلے سروے ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو سروے میں رہ جاتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ہم رجسٹریشن ڈیسک لگا دیتے ہیں. تو یہ رجسٹریشن ڈیسک ہر تحصیل میں لگنے ہیں. آج کی تاریخ میں 403 رجسٹریشن ڈیسک لگ چکے ہیں اور غالباً کوئی 100 تحصیلوں میں اور لگنے ہیں. جی. ان کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا، تو میں بڑا قابل ستائش ایفرٹ ہے آپ کی وہاں پہ بھی. کوئی بھی ایسی کوئری مجھے نظر نہیں آئی جس کا آنسر نہ دیا گیا اور پراپر طریقے سے جواب نہ دیا گیا، حل نہ نکالا گیا وہاں پر. کوئریز تو بہت ہوتی ہیں، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے ہم پیٹرنز دیکھتے ہیں کہ لوگ پوچھ کیا رہے ہیں. جی جی. تو جو بھی جس قسم کا ہم اگر دیکھیں کہ 100 لوگوں نے ایک ہی قسم کا سوال پوچھا ہے
تو پھر ہم 3-4 لوگوں کے وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں تاکہ سب دیکھ لیں. جی جی. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جواب دیے جائیں. مگر میں جو پہلے بات کر رہی تھی میں ذرا اگر آپ کی اجازت سے اس کو ختم کر دوں جی. کیونکہ وہ بہت اہم ہے، پورٹل اور ڈیسکس کی بات. لوگ بار بار پوچھتے ہیں اور کیونکہ اس میں 1 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے تو میں سامعین کو یہ بتانا چاہتی ہوں اگلے ہفتے پورٹل بھی کھل جائے گا، اگلے ہفتے ڈیسکس بھی کھل جائیں، سارے لگ جائیں گے. تو پھر لوگ پورٹل پہ اپنا سٹیٹس چیک کر سکیں گے اور جن کو ادائیگیاں ہونی ہیں وہ ادائیگی مرکز چلے جائیں گے، اور جن کو ڈیسکس جن کی قوائف میں کچھ کمی ہوگی تو ان کے لیے ڈیسکس بھی ہر تحصیل میں کھل جائیں گے. جی. تو جب یہ تمام سلسلہ مکمل ہوگا تو دوبارہ میں ریڈیو پہ جاؤں گی، ٹی وی پہ بھی آ کے بتاؤں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اب احساس سے مستفید ہو سکیں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام، عبدل قیوم کے پی کے کوہاٹ سے. جی فرمائیے. جی میڈم کے لیے میری یہ درخواست ہے، ابھی ہم جو ہے نا بے روزگار لوگ ایک دیہڑی دار طبقہ ہے، 600 روپے پہ دیہڑی کرتا ہے. ہم نے تقریباً 81-71 پہ بار بار میسج کیا ہے لیکن ہمیں ابھی تک رپلائی واپس نہیں آئے. جی بھائی آپ کے لیے ہی میں یہی آپ کے لیے اور آپ جیسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے میں ابھی یہ بتا رہی تھی کہ اگلے ہفتے جو ہماری ایک ویب سائٹ کھل جائے گی تو اس ویب سائٹ پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے. اور جب آپ شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ اہل ہیں، اور اگر اہل ہیں تو پھر وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے پیسے کہاں سے لینے ہیں، اور اگر آپ اہل نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے جانا کہاں ہے. تو ادائیگیاں گھر کی خواتین کو ہوتی ہیں، تو آپ بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ گھر کی خواتین کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہوں اور وہ ٹھیک ہے، اور وہ شناختی کارڈ ایکسپائر کہیں نہیں ہوں. تو بس اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی سہولت کے لیے حکومت نے بنا دی گئی ہیں. جی میڈم، گھر کا خواتین جو ہے نا ہمارا جو بیگم صاحبہ ہے، فیملی بھی ہمارا علیحدہ ہے، 22 میں علیحدہ ہوں، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں. بار بار میں نے SMS کیا لیکن ابھی تک جو میرے گھر والے آئی ڈی کارڈ ہے اس کی بھی رپلائی واپس مجھے نہیں آئے. اچھا میرے بھائی، نام آپ کا کیا ہے؟ عبدل قیوم. اچھا کہاں سے آپ بول رہے ہیں عبدل قیوم صاحب؟ میں کوہاٹ کے پیچھے جرما. اچھا پختو ہوا ہے کا نا؟ جی میڈم صاحب. اچھا دیکھیں، جب آپ میں یہی کہہ رہی تھی نا کہ اردو تو آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی میڈم. ہاں 8171 جو ہے نا وہ SMS کی جو ایک اسکیم ہے وہ ہم نے کرونا میں کھولی تھی. جی میڈم. اب 8171 کے بجائے ایک ویب سائٹ ہے، تو آپ کے گھر میں کسی بچے کے پاس یا گلی میں کہیں انٹرنیٹ کیفے تو ہوگا نا؟ جی. ہاں تو آپ بس وہاں جائیں گے اور اگلے ہفتے جب وہ پورٹل کھلے گا نا تو وہ سوشل میڈیا پہ اس کی تفصیل آ جائے گی، میری ویڈیو بھی آ جاتی ہے، اس میں اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو وہ آپ اس پورٹل پہ اپنا شناختی کارڈ گھر کی عورتوں کا ڈالیں گے اور آپ کو ساری تفصیل سامنے آ جائے گی. وہ آپ کو پھر بتا دیں گے کہ آپ نے کیا، پورٹل میں تفصیل ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے میڈم. میں بس اکیلا ہی ہوں، چھوٹا سا فیملی ہے، بیٹا ہے ایک، میں ہوں اور گھر والی ہے، ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں نا. اس وجہ سے میں نے کورونا کی دوران میں نے تقریباً بار SMS کیا لیکن واپس ہمیں کوئی صحیح نہیں آئے. اب آپ پورٹل میں چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل دی جائے گی. کال کرنے کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، میں ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں کہ 8171 سروس کورونا کے دوران شروع کی گئی تھی، جب کورونا عروج پہ تھا، جب سوشل ڈسٹینسنگ کا ایلیمنٹ بہت عام تھا. اب بھی بہت ضروری ہے لیکن اب چونکہ SOPs کے ساتھ رجسٹریشن ڈیسک پاکستان بھر میں کھولے جا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ بہت جلد رجسٹریشن ڈیسک پہ پورے کر لیے جائیں گے، تو وہاں آپ رجسٹریشن کروائیں گے اور پھر ویریفیکیشن کے لیے آپ کو 8171 پہ میسیج نہیں کرنا پڑے گا. آپ ویب پورٹل کے ذریعے، جس کا لنک ڈاکٹر صاحب ابھی بتا بھی دیں گی، وہاں پر آپ جا کے وزٹ کریں گے، وہاں پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں گے اور سرچ کرنے کے بعد تمام معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی. میرے خیال سے میں نے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور کچھ لوگوں کو کیونکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ رجسٹریشن ڈیسک پہ جائیں تو ان کو پھر اپنی تحصیل کے رجسٹریشن ڈیسک پہ جانا پڑے گا، احساس رجسٹریشن ڈیسک پہ، اور اس کے پتے بھی پبلک ہوں گے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو.
بات کر رہا تھا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. سر یہ میری پھوپھو کو پیسے ملتے تھے احساس پروگرام کے بینڈ ٹرانسپورٹ والے. پہلے بتائیے گا کون کہاں سے؟ سر گوٹ کی سندھ سے. نام بتائیے گا. فرحان سے نام ہے میرا. جی فرحان صاحب فرمائیے. میری پھوپھو کو پیسے ملتے تھے احساس پروگرام کے. جی ان کو بینڈ والے سر ان کا نام تھا, ان کو ملتے تھے ہر 3 ماہ قسط ملتی تھی. انہوں نے سر پاسپورٹ بنوایا نا. ہیلو جی جی سن رہے ہیں. سر ان کا نام پھر کٹ گیا تھا اس سے پروگرام سے. ابھی وہ بہت مستحق حقدار ہیں, ان کے شوہر جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں. ہم آفس میں بھی گئے, ہمارا درخواست بھی دیے, پھر بھی ابھی تک کام نہیں ہوا ہمارا. اچھا دیکھیے, ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بلاک کیا تھا جن پاسپورٹ کی وجہ سے لوگوں کو بلاک نہیں کیا جاتا. ان لوگوں کو بلاک کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک سے باہر سفر کیا ہو. جی میڈم. تو وہ کہیں ملک سے باہر گئی تھیں. ہیلو ہیلو جی آپ کی پھپھو ملک سے باہر گئی تھیں. آواز بریک کر رہی تھی, میرے خیال سے دوبارہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. جی مختلف وجوہات ہیں, مختلف اہلیت کے طریقے ہیں, اور ان کے ذریعے یقیناً کوشش کی جاتی ہے کہ مستحق شخص تک ہی جو یہ چیز احساس ایمرجنسی کیش ہے, مختلف جو سروسز احساس کی پہنچائی جا سکیں. ڈاکٹر صاحبہ یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جس قدر کیا گیا, آغاز سے لے کے اب تک کہیں بھی کاغذ استعمال ہوتے نہیں دیکھا گیا, اور ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ اس سے آئی. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, ٹیکنالوجی میں مزید اور کون سی چیزیں آپ استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں انسانی مداخلت نہ ہو سکے. جی. تو آج مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اس رول میں, معاون خصوصی کے رول میں. میں نے آج تک ایک بھی کسی کو اہل نہیں ٹھہرایا. سب وہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہے کہ مطلب قواعد و ضوابط کے مطابق ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگ حقدار بنیں. جی. اب اس میں ہمیں کچھ پیرامیٹرز یوز کرنے ہوتے ہیں, جیسے کہ اب ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ کسی کا اگر پاسپورٹ ہو تو ہم اسے نااہل کر دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی نے بیرون ملک سفر کیا ہو تو پھر ان کو نااہل ٹھہراتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس گاڑی ہو, یا ان کے شریک حیات کے پاس گاڑی ہو, یا اگر کوئی سرکاری ملازم ہو, یا کسی نے بیرون ملک سفر کیا ہو, یا وہ ٹیکس دہندہ ہوں, تو پھر ان لوگوں کو ہم کیونکہ وہ اور ان لوگوں سے زیادہ معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں, تو ان کو پھر ہم نااہل قرار دے دیتے ہیں. دیکھیے, اگر 1000 لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے اور 1000 لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں, اور ہمارے پاس 500 روپے کے ہی پیسے ہیں, تو ہم نے کوئی تو پیراہے لگانے ہیں کہ لوگوں کو سلیکٹ کریں. جی. تو اس لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں, کیونکہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم بیرون ملک گئے تھے, ہمیں تو عمرے پہ کسی نے بھجوایا تھا. جدھر ہم کام کرتے تھے خاتون, اس کے مالک نے بھجوایا تھا, ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, انہوں نے ہمیں عمرے پہ بھجوایا تھا. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ جی آپ کا تو کوئی دیکھنے والا ہے, آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے, مگر اس بیچاری بیوہ کا کیا, جس کے جو ایک جھونپڑی میں رہتی ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو معاونت فراہم کریں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے. جی. سامعین اور فیس بک پہ ہمیں دیکھنے والے ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر سارا نشتر صاحبہ, وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت, اور گفتگو اس لیے جاری ہے, آپ کی کالز بھی لی جا رہی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. کالز کا سلسلہ جاری ہے, آپ بھی کال کر سکتے ہیں 05192152206 یا 05192069995. ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, 05192152206 یا 05192069995. ڈاکٹر صاحبہ, جو ادائیگیوں کا سلسلہ ہے وہ اب کہاں تک پہنچا, اور اس میں کیا کہاں تک پروگریس آپ کو نظر آتی ہے؟ مزید کون سی نئی چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی؟
اس سال جی ہم نے جو ہماری ادائیگیاں چل رہی ہیں وہ تقریباً کوئی 100 ارب تقسیم اس سال میں ہم نے کر لیا جنوری سے، اور کوئی 8.2 ملین لوگوں کو ہم نے امداد دی ہے، 8.2 ملین. جی جی. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور احساس کفالت اور احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 82 لاکھ لوگ تقریباً اس سے جی استفادہ حاصل کر چکے ہیں. جی. اس جیسے کہ میں نے کہا کہ جنوری سے اب تک 82 لاکھ لوگوں کو، 82 لاکھ خاندانوں کو، جی جی. کیونکہ اگر خاندان میں امداد جاتی ہے تو پھر خاندان میں آگے 20 تقریباً ایک خاندان میں 7 لوگ ہیں، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے. مگر ہمارا اس سال کا ہدف، یعنی کہ جنوری سے لے کر اور دسمبر تک ہمارا ہدف 1,20,00,000 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنی امداد وصول کریں. اب اس میں کچھ لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اہل ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اہلیت کا میسج وہ SMS سے بھیجتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ان کا غلط موبائل فون اندراج ہے تو ان کو میسج ہمارا پہنچے گا نہیں. اسی لیے ہم نے یہ چیک ان پورٹل اگلے ہفتے کھول رہے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو میسج مل جاتا ہے، ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کا گھرانہ اہل ہے، مگر گھرانے کی خواتین کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی گھرانے کی خواتین کو کہیں کہ شناختی کارڈ بنائیں. جی. پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن تک میسج پہنچ جاتا ہے اہلیت کا، مگر ان کی گھرانے کی خواتین کے شناختی کارڈ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں. تو یہ حالانکہ ایک بہت بڑی تعداد نے پیسے لے بھی لیے ہیں، مگر ابھی بھی کوئی 40 لاکھ لوگوں نے پیسے لینے ہیں، 38 لاکھ لوگوں نے پیسے لینے ہیں دسمبر تک. جی. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ وہ جلد سے جلد جا کے اور اپنے پیسے وصول کریں. جی. پہلی شرط ہے کہ قوائف درست، اور دوسری شرط کہ اپنا شناختی کارڈ ویلڈ، اور پھر دیگر جو چیزیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ان کا خیال ضرور کرنا ہے. سوری، 3 چیزیں ہیں نا. جی. پہلے تو یہ کہ وہ ہمارے سروے میں اہل ٹھہرائے جائیں. جی جی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہو، اگر گھرانہ اہل ہے تو پھر شناختی کارڈ خواتین کے پاس ہو. اور تیسری چیز یہ کہ شناختی کارڈ کی میعاد ختم نہیں ہو، شناختی کارڈ کی میعاد بھی ویلڈ ہو. جی. تو یہ 3 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو پھر ادائیگیوں کا ادائیگی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی انفارمیشن لینا ہے. کون کہاں سے؟ جی محمد عیسیٰ بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ راجن پور سے. جی فرمائیے. جو میرے وائف کا میں نے درج کروایا ہے احساس کفالت میں، ابھی تک اس کا جو ہے نا پیسے رقم نہیں ملے اور میسج بھی نہیں ہے. اچھا سر، آپ اپنی وائف کا ID کارڈ تو بتائیں. جی 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 32401 32401 2829 2829 468 468 468. دوبارہ دہرائیے گا اپنا شناختی کارڈ نمبر جو آپ بتا رہے ہیں. 32401 جی 2829 جی 468 468 468 جی جی 468 جی. اوکے ٹھیک ہے. ابھی میرے کولیگس چیک کر رہے ہیں، تو آپ فون پہ رہیے. آپ کو عیسیٰ صاحب آپ فون پہ رہیے، آپ کو ابھی ہم چیک کر کے بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ایسی کوئی ہیلپ لائن بھی ہے جب تک یہ سرچ کرتے ہیں آپ ایکسپرٹس ہمارے، جہاں پہ لوگ کال کر کے اس طرح کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ بر وقت معلومات لے سکیں؟ جی ہماری جو ہیلپ لائن ہے وہ 0800-264-77 0800-264-77. مگر ہماری ہیلپ لائن بزی بہت ہوتی ہے کیونکہ کال سینٹر جو ہے وہ پورے ملک سے ہی لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے چیک ان پورٹل بنایا ہے جو پچھلے 2 ماہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا وہ اگلے ہفتے
جب کھل جائے گا تو لوگوں کو بہت سہولت ہوگی. جی جی یقیناً کوئی بھی اپنے موبائل فون سے آج کل سبھی کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں, موبائل فونز ہیں, اور وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اپنی تمام اہلیت اور اپنے خاندان کی بھی اہلیت وہاں پہ چیک کی جا سکتی ہے. شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے, اور جو تمام جو 3 چیزیں ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کی, وہ اہلیت ہو, اس کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ نمبر درست ہو, تبھی آپ اس پہ معلومات حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جی میرے خیال سے سوری ایک اور چیز, اگر کسی کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے تو آج کل تو ہر گاؤں میں بھی انٹرنیٹ کیفیز موجود ہیں. جی جی اور کوئی نہ کوئی ہوگا جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہوگا. تو میری لوگوں سے بھی استدعا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں. جب ہمارا پورٹل کھلے تو جن کے پاس اینڈرائڈ فونز نہیں ہیں ان کی مدد کریں, ان کو چیک کر کے دیں. جی. اچھا, یہ عیسیٰ صاحب کا جنہوں نے راجن پور سے ابھی کال کیا تھا, ان کا رزلٹ آ گیا ہے. ان کی وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں وہ موجود نہیں ہیں. جی. ان کے گھرانے کا سروے نہیں ہوا, کیونکہ جب سروے مکمل ہوتا ہے تو کچھ گھر اس میں سے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ گھروں پہ جب ٹیمیں جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم نے سروے ہی نہیں کرانا. کچھ ٹیموں کے پاس جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں تالا ہوتا ہے. تو انہی گھرانوں کی سہولت کے لیے ہم نے اپنے ڈیٹا بیس, اپنی رجسٹریشن ڈیسکس جو ہیں وہ ہر تحصیل میں لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلے ہفتے جب رجسٹریشن ڈیسکس کی فہرست شائع ہوگی تو اس میں راجن پور کی تفصیل بھی ہوگی. یہ وہاں پتہ دیکھ کے اور اپنی وہاں جا کے اپنی خاندان کے کوائف جمع کرا دیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا رجسٹریشن ڈیسک کا, تو کیا جب پاکستان بھر میں رجسٹریشن ڈیسک سیٹ ہو جائیں گے, سوال کریں گے اس سے پہلے کالر ہمارے ساتھ, جی کالر ہمارے ساتھ کال شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0519215206. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم, خوش آمدید ہیں آپ کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ اس کو پشتو میں بات کرے گی سر. یہ جی بہتر. ڈاکٹر صاحبہ سے. جی جی السلام علیکم. سنگا تاسو جی. ہاں جی. خور سنگا تاسو نوم دے. السلام علیکم. مکینہ دے. مکینہ دے. سنگا تاسو خیر؟ بس خیر دا خورا. کور کے ارس وقت اکڑا جوڑ دے. جوڑ دے تو بالکل خٹک ٹاک دے. خدا سے چل دے مالا لکا پرا غلی با. خواہ. او ما تا پیسے نہ ملاوی گوشا. ستاسو لفافے باندې څه لیکلی و؟ زمونږ په لفافې باندې چې تاسو مونږ دې کې اغوستي یې وي لکه چې اوس لاړ شو نو وایي چې پیسې نشته تاسو وار وکړئ وایي وار وکړئ وار وکړئ. هغې تره زوی سره مې خبرې وکړه دې السلام علیکم. السلام علیکم. بچے څنګه دې څنګه ښه نو بچے د مور آئیڈینٹی کارڈ به ماته ووایې. دا د 16202 بچے بیا ہوا 16202 16202 7369 7369 8780. دیما پیسې غستی خو دا د دې خاون په لوپر سره وغه بلا کارونه وای چلول کنه چیو. ښه انو هغه دا اقدار دا د دې سالو لوړ یو مسؤل زوج هغه د کوټې نه را پریوته لکه بینډ ایوریج ورته شو دا څنګه کاندل دی. ښه اوس خپل تاسو موبایل نمبر ورکې مونږ ته. 0313 0313 937 937 6818. 6818. بچے ستاسو څه نوم دی او د دې د نوم نه مکینه ګوهر. مکینه ګوهر. ښه د دې اوس مونږ چیکینګ کوو. ښه دا ډېره جزان دي چې ما څخه راغلي دي نو دلته کې لکه چې کله ته دا کچېرۍ کې کېدې کنه د علاج جزانې دی ډېر درخواستونه مو کړله دا د خدای جزان دي دی غري پاپا هم راغلی ده سروې کې دی کامیاب شوي هم دي خو د دې کارډ بلاکینګ را روان دی هلته او ستاسو د دې فون بل څوک یوز کوي نو هغې د دې هغه خاوند هغه یوز کوو خو اوس هر څه ختم کړي دي اوس ونه چک کوي چې هغه هم ډېر زیات راښکړی هغه بس کله چېرته ګرځي کله چېرته د دې په نوم باندې یو ټلیفون دی او هغه چک هغې کې دا پیسې وجزه نه اچوي. ښه زه پوه شو نو د دې چې ټول شیونه دي ما ولیکل خو لږ سات به علي دا مسله چې مونږ حل کوو که نه نو لږ سات به علي. راشه دې ته ووایه ډېره لږ تسلي راشي. ښه ښه بی بی ستاسو مسله حل کوو مونږ ښه. الله وبخښه. یو میاشت به لګي
خیر دی خوش لګي په خیر خو زه ستاسو د په خپله فون کوم. ستاسو خپل فون نمبر څه دی؟ زما د خپل فون نمبر او راغله زما د ټلیفون نمبر راکړه. نو د میاشت نه پس ته به بیا مونږ د دې څه حل وکړو. ښه ښه بچی په مخه دی. اچھا اب یہ جو خاتون ہے نا جی کال ڈراپ ہو چکی ہے. جی یہ جو خاتون ہے نا ان کو بلاک اس لیے کیا گیا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیلی فون کنزمپشن تو وہ اب مہینے میں 1000 روپے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ریکارڈ میں تو جو اپنے موبائل فون پہ 1000 روپے سے زیادہ استعمال کرے مہینے سے تو وہ تو خوشحال ہی ہوگا نا، یا ہوگی. اب ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ بہت سے جو دکاندار ہوتے ہیں جب وہ موبائل سم بیچتے ہیں تو انہوں نے انگوٹھا ان کا لگا لیا اور موبائل سم کسی اور کو بیچ دی. صحیح. اب وہ موبائل سم بھی اللیگلی کام کر رہی ہے اور یہ بیچاری خاتون جو ہیں ان کا بھی بلاکیڈ ہو گئی ہے. تو اب اس مسئلے کو ہم حل کر رہے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو اس وجہ سے دشواری آ رہی ہے تو یہ انشاءاللہ اس کا حل ہم جلدی. یہاں پہ ان کو بھی چاہیے کہ جائیں اور جا کے متعلقہ فرنچائز میں اپنا ڈیٹا درست کروائیں، وہاں پہ انہیں بتائیں کہ ان کا نمبر نہیں. ہاں تو پھر ان کو چاہیے نا کہ یہ نمبر بلاک کر لیں اور اپنے نام پہ دوسرا. تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ دکانوں پہ جاتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کے نشان ایسے ہی نہ لگا دیا کریں. بہت سے دکاندار جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو احساس پروگرام میں شامل کریں گے، آپ ادھر انگوٹھا لگا دیں تو ہم احساس پروگرام میں شامل کر دیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. جی جی. احساس پروگرام میں شمولیت صرف سروے کے تحت ہوتی ہے. سروے کے لیے ٹیمیں یا آپ کے گھر آئیں گی اور وہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گی، یا رجسٹریشن ڈیسک حکومت آپ کو بتائے گی وہاں پہ آپ نے قوائف لکھانے ہوں گے اور وہاں پہ بھی ہم پیسے نہیں لیتے. تو احساس پروگرام میں شمولیت کے لیے کہیں بھی کوئی بھی کسی سے پیسے نہیں لیے جاتے جی، اور کوئی بھی آپ کو انگوٹھا لگانے کا کاغذوں پہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. سامعین یہاں پر ہم ایک لیں گے مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ موجود رہیں گی ڈاکٹر صاحبہ اور اس کے بعد پہ لوٹ کریں گے، گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک سامعین اور ہمارے فیس بک کے ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، سینیٹر ہیں، اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار سماجی تحفظ و تخفیف غربت، اور تفصیلاً بات کر رہے ہیں مختلف جو لوگوں کے احساس پروگرام کے حوالے سے مسائل ہیں، اور جو چند چیزیں مسائل ہیں وہ بھی ہم نے ذکر کیا، کچھ کالرز بھی ہم نے شامل کیے اور کالز مزید بھی شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے چند سوشل میڈیا کی کوئریز ہیں ڈاکٹر صاحب، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. عظمت آفریدی صاحب نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کے ہم بتاتے ہیں کہ 12,000 لے لیے ہیں اور 6,000 انہیں اب تک نہیں ملے. اچھا یہ 6,000 اس لیے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ جو ہمارا خط جاتا ہے نا کسی گھرانے کو کہ آپ اب اہل ہو گئے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے کی قسط 6,000 کی ہے. جی. تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، مگر ہم 6 مہینے کے پیسے 12,000 اکٹھے دیتے ہیں تو ادائیگی 12,000 کی ہی ہوگی. اس سال جو ادائیگی ہیں وہ سب 12,000 کی ہیں، اگلے سال سے یہ 13,000 ملیں گے. یہ فیصلہ بھی سے ہو گیا ہے، مگر اگر خط میں 6,000 لکھا بھی ہوا ہے تو پھر بھی 12,000 ہی ادائیگی ہوگی. جی. اس کے ساتھ سعید احمد منٹار صاحب ہیں اور احساس کفالت کی اگلی قسط کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کب جاری ہوگی. جی اس وقت 2 قسم کی قسطیں چل رہی ہیں، ایک احساس ایمرجنسی کیش کی اور ایک احساس کفالت کی. احساس ایمرجنسی کیش میں 40 لاکھ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ان کی ادائیگیاں دسمبر تک چلیں گی. جو احساس ایمرجنسی جو احساس کفالت ہے اس کی ایک پہلی قسط چل چکی ہے، اگلی قسط جو ہے وہ سپٹمبر کے مڈل میں چلے گی. جی. تقریباً 15 سپٹمبر کو دوسری قسط چلے گی. ڈاکٹر صاحب فیض اللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیس بک پہ، کہتے ہیں کہ جن افراد کی کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 2 یا 3,000 روپے ہوں وہ کفالت میں شامل ہو سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ہم ان کو بلاک کر دیں. یہاں پر ایک ٹیکنیکل سوال بھی ہے، شفیع محمد سلطانی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ 933 جو ایرر آ رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کیسے یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی یہ 933 جو یہ بیسیکلی جو شفیع صاحب ہیں ان کی گھر کی کوئی خاتون پیسے لینے گئی ہوں گی
یا ان کو ہمارا SMS آیا ہوگا یا ان کو ہمارا خط آیا ہوگا کہ آپ اہل ہیں، وہ حبیب بینک کے کنیکٹ برانچ گئے ہوں گے اور وہاں جب انہوں نے انگوٹھا لگایا ہوگا تو 933 ایرر آیا ہوگا. جی. اب اگر 933 ایرر آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا مستقل پتہ ایک ڈسٹرکٹ کا ہے مگر آپ پیسے لینے دوسرے ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں. یعنی کہ آپ کا پتہ پہ تو مومن ڈسٹرکٹ ہے مگر پیسے آپ کراچی نکالنے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ان کی گھر کی جو بھی خاتون گئی ہے اگر انہوں نے پہلے ہم سے پیسے لے چکے ہیں تو پھر وہ حبیب بینک کے کسی بھی بائیو میٹرک ATM سے پیسے لے سکتے ہیں. مگر اگر پہلی دفعہ وہ پیسے لینے جا رہے ہیں تو پھر ان کو مومند ڈسٹرکٹ میں جا کے ہی پیسے نکالنے ہوں گے. جی. احمد علی شاہ صاحب نے ہم سے ہیلپ لائن نمبر دفعہ پھر پوچھا ہے، پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا 0800 26477 080026477. عاصم چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی رجسٹریشن کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک تو آپ کے گھر ٹیمیں آئیں گی اور وہ سروے جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمارے پاکستان کی تمام تحصیلوں میں رجسٹریشن ڈیسک لگنے کا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ اپنی تحصیل میں جا کے رجسٹریشن ڈیسک پر اپنا سروے کروا سکتے ہیں. جی. اگر آپ کے گھرانے میں سروے نہیں ہوا تو. ڈاکٹر صاحب شہزاد نذیر منہاج صاحب ہیں، مفت تعلیم کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تعلیم کے لیے کیا کوئی جیسے اسکالرشپ کا آغاز کیا گیا تو کیا مفت تعلیم دینے کے لیے کوئی پالیسی زیر غور ہے؟ جی بالکل زیر غور ہی نہیں بلکہ اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد کر دیا گیا ہے. اور جو بھی احساس کی جو خاندان ہیں جو کہ حقدار خاندان ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ حکومت سے وظیفہ لے سکتے ہیں. 4 سال سے لے کر 22 سال تک عمر کے جو بچے اور طلباء ہیں اور طالبات ہیں وہ حکومت سے وظیفہ لے سکتے ہیں. تو اگلے ہفتے جب پورٹل جاری ہوگا تو وہ پورٹل پہ اپنی اہلیت چیک کر کے اور پھر ہمارے دفاتر میں جا کے بچوں کی رجسٹریشن کرا سکیں گے. جی سامعین اور ناظرین، آخری چند لمحات، آخری 10 منٹ ہیں ہمارے اس پروگرام کے. نمبرز میں تو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کال کر سکتے ہیں 05192152006 یا 05192069905 05192152006 یا 05192069995. رابطہ پروگرام کے فیس بک پیج پہ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام کا جو فیس بک پیج ہے آفیشیل اس پہ بھی اب ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. دنیا بھر میں آپ سن رہے ہیں ہمیں www.radio.gov.pk پر اور 585 کلو ہرٹز کی فریکوینسی پہ بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو مختلف پروگرام شروع کیے اس میں اہلیت جانچنے کا جو پورٹل ہے اس کے اگر اس میں سرچ کی جائے تو کس طرح سے معلومات نظر آئیں گی؟ کیا اس کے حوالے سے آپ ہمیں پہلے کچھ بتانا چاہیں گے سننے والوں کو؟ جی تو پورٹل جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہوگی، اس پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے، جب شناختی یا اپنا جو سروے کی سلپ ہے اس کا نمبر ڈالیں گے اور گھرانے کے تمام لوگوں کے قوائف سامنے آ جائیں گے. جی احساس کے حوالے سے ایک بڑا اہم پروگرام جو جاری تھا اور اب اس سے ملک گیر سطح پہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، احساس کوئی بھوکا نہ سوئے، اس حوالے سے ذرا سامعین اور ناظرین کو بتائیے گا. یہ جی وزیر اعظم کی ہدایت تھی کہ ہم موبائل لنگر چلائیں تاکہ وہ شہر کی ڈفرینٹ جگہوں میں وہ پھریں تاکہ کوئی کسی کو اگر کسی وجہ سے لوگ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ان کو مفت کھانا فراہم کیا جائے. جی. تو پہلے ہم نے یہ 5 شہروں میں یہ سلسلہ شروع کیا، اب اس کو 7 شہروں میں، پچھلے ہفتے اس کو 7 شہروں میں اس کو وسعت دے دی گئی اور انشاءاللہ اکتوبر تک اس کو 29 شہروں میں پھیلا دیا جائے گا. تو یہ فوڈ ٹرکس ہوتے ہیں جن میں کھانا ہوتا ہے، پیکڈ کھانا ہوتا ہے اور وہ مختلف جگہوں پہ رکتے ہیں اور جو لوگ ہمارے فکس لنگر تک پہنچ نہیں سکتے وہ جا کے کھانا مفت لے سکتے ہیں. اور یہ اکثر ایسی جگہوں میں ہوتے ہیں جہاں بہت نادار لوگ ہوتے ہیں، ہسپتالوں کے باہر ہم رکتے ہیں، دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں. جی سامعین یہاں شامل کریں گے. سوری بتاتی چلوں، ہسپتال، بس اڈے،
اور ایسی جگہیں جہاں لیبر ہوتی ہے تو ایسی جگہوں پہ یہ ٹرک رکتے ہیں. جی سامعین، یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے، پھر اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے، پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ. سینیٹر ڈاکٹر سارنیسا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کچھ کوئریز ہیں فیس بک، ہمارے جو لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں احساس پروگرام کے پیج پر اور ریڈیو پاکستان رابطہ پروگرام کے پیج پر. کامران خان یوسف زئی صاحب ہیں، کہتے ہیں میری دادی کے انگوٹھے نہیں لگ رہے، نادرہ سے تصدیق بھی کروائی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کامران صاحب کو بتائیے، کامران صاحب اپنی دادی کے آئی ڈی نمبر بتائیں، فون نمبر بتائیں. فون پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ؟ جی، ان کی فیس بک پہ کوئری ہے ہمارے ساتھ. فیس بک پہ؟ اچھا، تو فیس بک پہ اگر وہ سن رہے ہیں تو فیس بک پہ پلیز آپ ڈالیں اپنی دادی کا نمبر بھی ڈالیں اور فون نمبر بھی ڈالیں اور آئی ڈی نمبر بھی ڈالیں. میرے کولیگ مراد علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں فوراً بھجوائیں گے نمبر. اس کے ساتھ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معذور افراد کو پیسے کب ملیں گے، ان کا سوال ہے. دیکھیں، معذور افراد جو ہیں ان کے لیے ہماری ایک پالیسی ہے، وہ کفالت میں شامل ہوتے ہیں، کفالت پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ان کو 2000 روپے کی جو قسط ہوتی ہے وہ 6 مہینے کی یکمشت 12000 ملتے ہیں. مگر اگر ہمارا جو غربت کی شرح ہے وہ کفالت کے لیے اگر ایک خاص سطح ہے تو وہ جس گھر میں کوئی معذور فرد ہوتا ہے اس کے لیے وہ شرح ہم نے بڑھا دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ معذور افراد کی معاونت کی جا سکے. جی، تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ وہ اپنا شناختی کارڈ معذوری کا بنائیں، اور جب وہ یہ بنائیں گے تو وہ ہمارے سسٹم میں خود بخود شامل ہو جائیں گے. جی، ثاقب حسین صاحب ہیں، کہتے ہیں کیا حکومت نے سروے کی پرچیاں ڈاکخانہ میں مزریہ رجسٹری جمع کرانے کی اجازت دی ہے کیونکہ لوگ دراصل جمع کروا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ایسا کوئی پروسیس ہے کہ سروے کی جو پرچیاں ہیں وہ رجسٹری کی جائیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ سوال کیا، بہت اچھا ہوا، کیونکہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ ڈاک خانے کے ذریعے کوئی بھی سروے نہیں ہے، کوئی بھی پرچیاں جمع نہیں ہو رہی، اور کسی کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہیں بھی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سروے ٹیمیں جو ہیں وہ گھر گھر آتی ہیں اور اب ہمارا سروے ختم ہوا جاتا ہے. صرف کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہمارا سروے ابھی چل رہا ہے، جیسے لاہور میں چل رہا ہے، گجرات میں، گجرانوالہ میں، تھر پارکر میں، کشمور میں. باقی ہمارے ڈسٹرکٹس میں سروے اب ختم آلموسٹ ہو گئے ہیں، آخری لیگ میں ہیں، اور ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسک جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جب رجسٹریشن ڈیسک کھل جائیں گے تو کیا سروے کا سلسلہ رک جائے گا یا پھر سروے کو مکمل کیا جائے گا یا پھر رجسٹریشن ڈیسک پہ ہی ساری سہولیات دے دی جائیں گی؟ پھر جی ساری سہولیاتیں وہ رجسٹریشن ڈیسک پہ ہوں گی. تو جو گھر رہ گیا ہے وہ گھر رجسٹریشن ڈیسک پہ جا کے ہی اپنا سروے کروائے گا. جی سامعین، تفصیلاً ہم نے گفتگو کی احساس پروگرام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو احساس سروے اور رجسٹریشن ڈیسک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پورٹل لانچ کیا جا رہا ہے احساس کے حوالے سے کہ کیسے لوگ اپنی اہلیت جان سکتے ہیں اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے، تفصیلاً بات کی. اور ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ 8171 سروس اس وقت سٹاپ کر دی گئی ہے. اس سروس کی بجائے جلد ہی پورٹل لانچ کیا جائے گا جس کا لنک بھی ڈاکٹر صاحبہ شیئر کریں گے سوشل میڈیا پہ. تمام جگہ آپ سے لنک بھی شیئر کیا جائے گا، اس پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا، اور اس لنک پر آپ جا کے صرف شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو آپ کو جو تمام معلومات آپ 8171 یا مختلف ذرائع سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اہلیت کی، وہ آپ کو وہاں سے مل سکیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ لائن نمبر بھی ہے 0800 26477 0800 26477. یہ ہیلپ لائن نمبر ہے. احساس کے تمام پروگرامز جو ہیں اس کے حوالے سے آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی تکنیکی معاونت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات اور بھی اس کو میں دہرانا چاہوں گا کہ جو 933 کا جو ایرر آ رہا ہے، آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہی احساس پروگرام کا جو کیش ہے وہ نکلوانا ہے تاکہ آپ کوئی ایرر نہ آئے. اور دیگر مختلف مسائل ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیے کہ بایو میٹرک کے جو مسائل آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی، اور آپ نے اپنے تئیں کوشش کرنی ہے کہ احساس پروگرام کا حصہ بننے سے پہلے اپنے قوائف ضرور درست کر لیں، اور تمام جو معلومات ہیں. اور پھر بہت ضروری ہے کہ چیک کر لیں کہ آپ کے شناختی کارڈ نمبر پہ، آپ کے انگوٹھے پہ کوئی اور سم تو رجسٹر نہیں، اور اہلیت کے جو مختلف طریقہ کار ہیں کہیں کسی غلطی کی وجہ سے آپ اہلیت سے رہ نہ جائیں.
تو ساتھ میں ان لوگوں کا بھی فرض ہے کہ جو اس پروگرام کے بارے سے معلومات رکھتے ہیں حقدار لوگوں تک معلومات پہنچائیں، تاکہ جو حکومت کا ایک جامع اور واضح پیغام ہے، جو ایک راستہ مدینہ کا واضح پیغام ہے، اس تک لوگوں کو اس سے فائدہ دیا جا سکے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سامعین، آج کا پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ یا پروڈیوسر منیب بخش ملک اور اسٹوڈیو انجینئر محمد وسیم مغل نے۔ سینیٹر ڈاکٹر سارا نثار صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان عصمت اللہ کو دیں اجازت۔ اب سے چند لمحوں کے بعد صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ اگلے بدھ کو ڈاکٹر صاحبہ دوبارہ سے تشریف لائیں گی اور آپ دوبارہ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اب سے آپ چند لمحوں کے بعد سن سکیں گے خبریں۔